मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, क्या आपने देखा उस शख्स की तरफ जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज्जत बाजी की थी अपने रब के बारे में। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसलिए कि अल्लाह ने उसको हुकूमत दी थी। ये वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का है। नमरूद भी खुदाई का दावा किया करता था, बल्कि कहता था कोई खुदा सिरे से है ही नहीं, एथियस्ट था, मुल्हिद था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास दावत देने के लिए पहुँचे, तो अल्लाह ने ये वाक़या बयान किया यहाँ पे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक रब है जो ये सब कुछ करता है, तो उसने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं भला उस शख्स की तरफ देखा आपने, यानी आपको पता है ये एक वाक़े का ये अंदाज़े कलाम होता है उस वक्त जब किसी वाक़े के बारे में बताया जाता है कि ये छोटा वाक़या नहीं है, बड़ा वाक़या है। तो अल्लाह ने फरमाया आपने उस शख्स के आपको उसका पता है कि इब्राहीम से जिसने हुज्जत बाजी की अपने रब के बारे में। क्यों हुज्जत बाजी की? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसलिए कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी थी। यानी होना तो ये चाहिए था कि जब बादशाहत मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता और ज़्यादा अल्लाह का फर्माबरदार होता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नेमतें मिलती हैं ना, तो लोग अल्लाह को और ज़्यादा भूल जाते हैं बजाय करीब आने के। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि अल्लाह ने बादशाहत दी है तो अल्लाह ही को भूल गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में हुज्जत बाजी करने लगा, बहस करने लगा कि मैं नहीं मानता खुदा को। इज़ क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। यानी वो बेहुदा सवाल करते हैं ना, रब दिखाओ है कहाँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई ये जो उसके तसर्रुफ़ात तुम कायनात में देख रहे हो, बेजान में जान डाल रहा है और जानदार से रूह को निकाल के उसको मौत दे रहा है, तो ये सारे तसर्रुफ़ात करने वाली ज़ात जो है वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो पागल आदमी कहने लगा अना उह्यी व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। अब रिवायात में इसका वाक़या मिलता है कि उसने क्या किया कि एक शख्स जिसके फांसी का फ़ैसला हो चुका था कि उसने मरना है, तो उसको फ़ैसला किया कि इसको रिहा कर दो, और जिसका फ़ैसला नहीं हुआ था फांसी का तो उसका हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। तो गर्दन उड़ा दी, कत्ल कर दिया। तो उसने कहा देखो ये ज़िंदा रहने वाला था, मैंने इसको मार दिया, वो मरने वाला था, मैंने उसको ज़िंदा कर दिया। तो ये बेहुदा किस्म का एक जवाब दिया उसने। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था कि अल्लाह ज़िंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है, तो ये मतलब नहीं था कि अल्लाह गर्दनें उड़ा के मौत देता है। मतलब ये कि रूह कब्ज़ करके मौत देता है और बेजान चीज़ों में जान डाल के, रूह डाल के अल्लाह उनको हयात देता है। तो रूह निकालना और रूह डालना ये किसी के बस में नहीं है। हाँ, किसी की गर्दन उड़ा देना, किसी को जहर दे देना, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो ये हज़रत इब्राहीम की मुराद ही नहीं थी। लेकिन वो घुन्ना बन के कि जैसे हज़रत इब्राहीम का सवाल समझा ही नहीं है, तो ऐसे बेहुदा एतराज़ करके उनके सवाल को टाल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जो है ना, जो अहले महफिल हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब का रुख बदला और फरमाया कि फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, अच्छा इतना ही तो ताकतवर है, इतना ही सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से लाता है, फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, तू मग़रिब से ला के दिखा दे। तो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो एकदम मबहूत हो गया। हालांकि देखें, वो कह सकता था कि ठीक है अल्लाह मशरिक़ से लाता है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मग़रिब से ला के दिखाऊँ, तो आप अल्लाह से कहें वो मग़रिब से ला के दिखा दे। ये जवाब वो दे सकता था, अगरचे ये भी बेहुदा जवाब होता, लेकिन वो क्यों नहीं दिया उसने ये जवाब? इसलिए कि वो इस कलाम में ना, जो उसने पहले कहा था कि मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मैं भी मौत दे सकता हूँ, इसमें वो अपनी ताकत और कुदरत बताना चाह रहा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एतराज़ करने से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बताने से कि अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब से अल्लाह मशरिक़ से सूरज को लाता है, तो वो समझ गया कि मशरिक़ से सूरज लाना मेरे बस में नहीं है। चलो मौत और ज़िंदगी ज़ाहिरी लिहाज से मेरे हाथ में है कि किसी को मरना था तो मैंने उसको रिहा कर दिया, और किसी ने ज़िंदा रहना था तो उसकी गर्दन उड़ा दी। ये ज़ाहिरी लिहाज से बज़ाहिर देखने में ये तो मेरे बस में है, लेकिन मशरिक़ से सूरज को निकालना ये मेरे बस में नहीं है। तो ये कोई और ही ज़ात है जो ये काम कर रही है। तो इसलिए वो लाजवाब हो गया कि गोया इसमें उसने अपनी आजिज़ी को तस्लीम कर लिया कि मैं आजिज़ हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ। इससे ये साबित हो गया कि मैं बहरहाल खुदा नहीं हूँ।
اور یہ بھی ممکن ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے، شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، تو اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ سورج مشرق سے مغرب سے اس دفعہ نکال کے دکھا دے، تو پھر میری جو حکومت ہے اور وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، میرے درباریوں میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، چاہے اس میں اس کو شرمندگی، فبوہیتا کا معنی ہے کہ بالکل ہی مبہوت نہیں ہو جاتے، حیران کہ میں کیا جواب دوں، تو یعنی رسوا ہو گیا وہ۔ تو اس نے یہ چھوٹی رسوائی کو غنیمت سمجھا کہ اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دلائل میں مجھ پہ غالب آ جائیں اور یہ سارے درباری میرے جتنے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، تو اسی رسوائی میں اور اسی خاموشی میں عافیت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، جو کافر تھا وہ کم بخت مبہوت ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ظالم کا لفظ میں نے اس لیے بڑھایا کہ الف لام ہے ظالم پر، مخصوص ظالم، یعنی ایسے جو بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور حق کے متلاشی نہ ہوں، بس بحث مباحثہ کر کے بات کو بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، اللہ فرماتے ہیں اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کی مثال، کاف جو ہے یہاں مثال کے معنی میں ہے، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے نا، تو مثال میں بھی ایک قسم کی تشبیہ ہوتی ہے کہ اس جیسا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کی طرف دیکھا، یعنی جو شخص ہے اس کی مثال یہ ہے جو سامنے ہے، تو کیا اس کی طرف آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو پتہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، یہ کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ چونکہ پیغمبر تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن انسان کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے عقل سے بہت ہی بالا تر، کیونکہ اتنے یعنی بستیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور بالکل ہی تباہ ہو گئی، تو یہ سارے انسان زندہ ہوں گے۔ ایک گویا وسوسے کے درجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی بستیوں، وہ جو ہے نا چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ اللہ اس بستی کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا۔ یہ شک پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب شک پیدا ہو جائے وہ تو کفر ہے نا، انسان غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو 100 سالوں کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کتنے سال زندہ رہے، کتنے سال سوتے رہے ہیں؟ قال لبثت یوما، کہا میں یہاں رہا ہوں، یعنی اس بستی میں ایک دن، او بعض یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال رہے ہیں یہاں پر۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیں، 100 سال میں ذرا بھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن گدھا جو تھا وہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی تھی۔ تو گدھے کی طرف دیکھیے، وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں چاہتا ہوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنا دوں، یعنی آپ لوگوں میں جا کے یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ مجھ پر گزرا ہے تو لوگوں کو اور اطمینان ہوگا۔ وہ کیسے؟ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اس کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیں، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کیسے میں ان ہڈیوں کو ابھی زندہ کروں گا، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر میں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے سامنے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، بس جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ شک اور وسوسہ بھی دور ہو گیا۔ قال اعلم، کہنے لگے میں 100% یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سب چیزوں کی پر اس کو قدرت ہے۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کبھی کبھار کرتے ہیں، آج بھی ہو جاتے ہیں واقعات، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئیں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے خود بذات خود شہداء کے خون میں خوشبو سونگھی ہے، کئی ہفتے ان کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی۔ بہت واقعات اس طرح سامنے بھی آئے، خود ہم نے بھی دیکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ سب کچھ سائنس نہیں ہے، سب کچھ اسباب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں۔ تو اللہ سب کو نہیں دکھاتے، کسی مخصوص بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو ان کی باتوں پر یقین آ جائے، اور وہ خود جب اپنا مشاہدہ بتائیں گے تو لوگوں کو اور اطمینان آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ ان کو یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ تو جو نیک لوگ ہیں نا، ان کے دل میں اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، شک پیدا ہو جانا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ تو کفر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شک نہیں ہے، شک اور وسوسے میں فرق ہے۔ وسوسہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، بھائی ایسے ہی شیطان آ کے نا کچوکے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں۔ پریشان ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شبہ نہیں ہے، ورنہ پریشان نہ ہوتے، آپ خوش ہوتے۔ تو پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں، تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے ایمان پہ ڈاکہ کیوں ڈل رہا ہے، اس لیے کہ آپ مومن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وسوسے کو عین ایمان قرار دیا ایک روایت میں، کہ جس کے دل میں وسوسہ آئے نا اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو یہ عین ایمان ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں۔ تو اس لیے وسوسوں کو زیادہ مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر، لیکن بعض دفعہ اللہ ان وسوسوں کو دور کرنے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جیسے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا، ان کو خیال ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ بستی، یہ اتنی پرانی بستی کیسے زندہ ہوگی، تو اللہ نے فرمایا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ان کو موت دے دی اللہ نے۔ اصحاب کہف کو تو اللہ نے موت نہیں دی تھی، سلایا تھا 100 سال 300 سال تک، ان کو اللہ نے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کتنے سال آپ مرے رہے ہیں، موت کی حالت میں رہے ہیں؟ فرمایا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم دن۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں آپ 100 سال تک موت ہوئی ہے آپ کو۔ اب یہاں بہت ہی اللہ نے اپنی قدرت کے جتنے بھی عجوبے تھے نا سب دکھائے۔ گدھا جو تھا 100 سال میں برباد ہو گیا تھا، کھانا جو تھا وہ 100 سال میں بھی ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت میں یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو کروڑوں سال بھی کسی چیز پہ گزر جائیں، اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہونے دوں، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ میں چاہوں تو اس چیز کو خراب کر دوں، جیسے کہ گدھا تھا اس کا تو کیڑے کھا گئے اس کی لاش کو، سب ختم ہو گیا وہ۔ اور میں چاہوں تو 100 سال میں جب ایک چیز بالکل مر کے ختم ہو کے مٹی ہو گئی، اس کو دوبارہ ریورس کر کے اسی حالت پہ بھی لا سکتا ہوں میں۔ اور میں چاہوں تو آپ کو 100 سال میں دوبارہ زندہ کروں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی آپ میں جو 100 سال گزرے وہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ گزرے کتنے سال ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں تغیر پیدا نہیں ہوا، اور گدھا جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ ایک لمحے میں بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ جیسے گدھے کو اسی وقت اللہ نے زندہ کر دیا، اس کی ہڈیاں بنائی، اس پہ گوشت چڑھا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں، یعنی میرا وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو ملحدین اور ایتھیس کہتے رہتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے، کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ زندہ کر کے دکھا دے گا کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟
قال بلا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا، ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں میرے دل میں اور اطمینان پیدا ہو جائے، علم مشاہدہ ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ اگر یہ جملہ نہ کہتے تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بھئی ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو جب شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، انہی کی زبان سے جواب دلوا کے قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا اور ابراہیم کو 100% اطمینان تھا، بلکہ وہ اپنے اطمینان میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اطمینان ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 4 پرندے لیجئے، فصرہن الیک، ان کو اپنے آپ سے مانوس کیجئے۔ پرندوں کی عادت ہوتی ہے کوئی مخصوص آواز سے جب آپ ان کو مانوس کرتے ہیں تو وہ جب آپ وہ خاص آواز نکالیں تو پرندہ دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کی طرف، تو ان کو اس آواز سے مانوس کیجئے، یعنی ہر پرندے کو الگ آواز سے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھیں، یعنی ان کو ذبح کر کے، روایات میں جو تفسیر آتی ہے ذبح کر کے ان 4 پرندوں کا گوشت قیمہ بنا کے آپس میں ایسے مکس کر دیں، پروں سمیت مکس کرنے کے بعد 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ہر ٹکڑے میں ہر پرندے کا حصہ ہے اور چاروں طرف پہاڑوں کے چوٹی پر رکھ دیں آپ یہ جا کے۔ پھر کیا کریں؟ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریں۔ کیا مطلب؟ اس آواز کے ساتھ پکاریں جس آواز سے آپ نے پرندے کو مانوس کیا ہے۔ تو یاتینک سعیا، اور دیکھ لیں یہ سب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جو آواز نکالتے جس پرندے کی اس کی بوٹیاں گوشت موش اڑتے اور آپس میں چپکتے، چونچ اور یہ ساری چیزیں اڑ کے پورا پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا آتا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت والا کا مطلب کیا کہ آپ کو تو اللہ نے یہ دکھا دیا، ہر ایک کو نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اگر اللہ ہر ایک کو یہ مناظر دکھانا شروع کر دے تو پھر ایمان بالغیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگوں کی آزمائش نہیں ہو سکے گی۔ یہ رکوع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے واقعہ بیان کیا، اور اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کو نعمت ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے حجت بازی کی نمرود کے ساتھ نا، اور نمرود نے خدا کا انکار کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ تو اس سے ہمیں انسانوں کی نیچر پتہ چلتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نعمت ملے تو رب کو یاد رکھتے ہیں، اکثر لوگ نعمت مل کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، بجائے دین کے قریب آنے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں علمی نقطہ اس سے پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ایتھیسٹ کے اعتراضات ہیں نا، فضول قسم کے اعتراضات، یہ آج بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو حالانکہ وہ اللہ کا موت اور زندگی دینا الگ، اس کا مقصد الگ ہے، اور انسان جب کسی کو موت یا زندگی دیتا ہے تو موت یا زندگی کا وہ سبب بن سکتا ہے، روح نکالنا یا روح جسم میں ڈالنا یہ کسی کی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو کلوننگ کے ذریعے جو پیوند کاری ہو رہی ہے یا کلوننگ کے ذریعے جو زندگی دی جا رہی ہے وہ بھی انسان سے روح نہیں ڈال رہا اس میں، بلکہ پہلے سے ایک سیل جس میں حیات ہے اسی سیل کی کلوننگ کر کے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، اس کی گرو کی جاتی ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے دلائل کے بھونڈے جوابات دیتے ہیں اور بحث کا رخ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو انہی کے طرز میں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نمرود نے یہ کہا نا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو موت دیتا ہوں، تو اس کا یہ بھی تو جواب ہو سکتا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ تو جو زندہ کرتا ہے نا تو اصل میں زندہ کرتا نہیں ہے، بلکہ تو زندگی کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ حیات تو اللہ دیتے ہیں اور تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، روح تو اللہ قبض کرتے ہیں، تو صرف موت کا ذریعہ بنتا ہے، روح تو اللہ قبض کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتنی تفصیل نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ پھر اس میں کچھ نہ کچھ بحث کر لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سیدھا بات کو سمیٹنے کے لیے کہا اچھا تو اتنا ہی بڑا فنٹر ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو چل تو مغرب سے نکال کے دکھا دے سورج۔
تو یہ حکیمانہ جواب ہوتا ہے، حکیمانہ، کہ کسی کو اسی کی نظروں میں عاجز کر دینا کہ تو ایسا نہیں ہے جیسا تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ جب تو کمزور ہے تو اس کا مطلب تو خدا ہے نہیں، اور یہ کائنات خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو یہ حکیمانہ جواب ہے۔ جو آج کل ہم لوگوں کی جو بحث مباحثہ ہے نا، اس میں یہ حکمت بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہم جہاں دلیل نہیں دینی ہوتی وہاں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، جہاں حکمت سے جواب دینا ہوتا ہے وہاں بجائے حکمت سے جواب دینے کے خامخواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طرز سے ہمیں جو یہ سبق ملتا ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، اس طرح کے ظالموں کو۔ کیا مطلب؟ جیسے نمرود جیسے ظالم کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو آج بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جب آپ ان کو بات سمجھائیں تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، خام ہمیں بحث کو گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو نیوٹرل ہو کے غور و فکر کرے گا، بالکل دماغ سے ہر قسم کے نظریے کو نکال کے غور و فکر کرے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو اڑ گیا، باپ دادا کے دین پہ اڑ گیا، یا خاص نظریات بنا کر قسم اٹھا لی کہ بس میں نے اسی پر رہنا ہے، اور پھر ہر حق کا جواب غلط طریقے سے دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ اس میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ اور اچھا، یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال تک کے لیے جب ان پر موت واقع ہوئی اور 100 سال کے بعد جب ان کو زندگی ملی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے، وہاں اعمال کا ثواب یا گناہوں کا عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ان پر موت ہوئی تھی تو برزخ کے حالات انہوں نے کیوں نہیں دیکھے، اور جنت اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں ان کو یہ کیوں لگا کہ ایک دن کے لیے مرا ہوں میں، یعنی خواب کی طرح کیوں لگی یہ ساری کیفیات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موت جو دنیا سے لے جانے کے لیے ہو، اس موت کے بعد برزخ کی حیات شروع ہوتی ہے، اور اس میں اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال پر سزا ملتی ہے، جس کو قبر کا عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یعنی دنیا میں آنا نہیں ہے بلکہ دنیا سے جانا ہے، اور زندگی ملے گی تو قیامت کے دن۔ جبکہ عزیر علیہ السلام کو جو موت دی گئی، یہ وہ موت نہیں تھی جو دنیا سے جانے کے لیے ہو، بلکہ یہ دنیا میں واپس لانے کے لیے تھی، ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اے موسیٰ ہم اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا ہے، اب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی اس وقت تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے ان 70 گواہوں کو موت دے دی، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ موت وہ والی موت نہیں تھی جو دنیا سے لے جانے کے لیے ہو، بلکہ وہ موت تھی جو سزا کے طور پر تھی، اور جس میں دوبارہ اللہ نے زندہ کرنا تھا۔ لہذا اس موت میں بھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، کیونکہ اگر شروع ہو جاتا بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے جب برزخ کو دیکھتے تو پھر وہ نالائقیاں دوبارہ کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ یہ آخرت کا عذاب ایسا سخت ہے، ایک دفعہ دیکھ لے انسان تو پھر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف آئے، اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو۔ جیسے قرآن میں بعض کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دے تو بھی یہ وہی برائیاں کرنا شروع کر دیں گے جو یہ پہلے کر آئے ہیں۔ لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا، دیکھنے کے بعد انسان ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قوم کا جو واقعہ ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے سب کو موت دے دی، دوبارہ زندہ کیا، اور بتایا کہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ تو وہاں بھی وہ والی جو موت تھی نا، وہ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے تھی، دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے تھی، لہذا اس موت میں بھی حساب و کتاب اور برزخ کی حیات شروع نہیں ہوئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے کر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ کے اندر کیسے ان کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ جو مردہ گدھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں وہ گدھا بھی کتنا خوش قسمت تھا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اس کو دوبارہ اللہ نے زندگی دے دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا تو دور کی بات، بلکہ مردے کی جو گوشت ہے نا،
وہ کسی چیز میں مکس بھی ہو جائے، یعنی اللہ نے یہ جو مثال دی ہے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کریں، تو اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے 4 پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھ دیں، میں دوبارہ ان کی گردنیں جوڑ کے لے آؤں گا، لیکن اللہ نے کیا کروایا کہ قیمہ بنا کے مکس کر کے رکھیں آپ۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اکثر تو ایسا ہوتا ہے میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک اسی قبر میں پڑا رہے گا، تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے اللہ اسی کی ہڈیوں کو اور اسی مٹی کو دوبارہ ریورس کر کے گوشت بنا کے کھڑا کر دے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ میت کو جو ہے وہ پرندے کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو اور نگل کے ختم کر دیتی ہیں، وہ مچھلی کا جز بن جاتے ہیں وہ، اور بعض دفعہ وہ زمین میں تحلیل ہو کے کھاد بن کے جو ہے نا وہ مختلف چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی انسانی لاش۔ بعض دفعہ سمندر میں ڈوب کے انسان ہلاک ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو مچھلیاں اس کا گوشت، لاکھوں مچھلیاں کھا کے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ذرات کو لے جاتی ہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں، یہ جو ہندوؤں میں کانسیپٹ آیا ہے کہ لاش کو جلا کے اس کی راکھ کو گنگا اور جمنا میں بہا دیا جائے، تو یہ تصور بھی یہیں سے آیا ہے کہ لاش کو اتنا مس کر دیا جائے کہ دوبارہ اس کے قیامت کے دن زندہ ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، اسی بیس پہ وہ جلاتے ہیں، بعض لوگ اسی بیس پہ پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ اب ہندو کیا کرتے ہیں کہ لاش کو جلا کے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے، راکھ بنا کے بالکل اس کو پھر جناب وہ گنگا میں جمنا میں اور ان کے جو مقدس جس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں ان میں راکھ کو بہت ساری جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نا، یہ بتانے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی چلا جائے انسانی راکھ، میں اس کو دوبارہ ریورس کر دوں گا۔ اس کو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل کونوا حجارا او حدیدا او مما یکبر فی انفسکم، او قل کونوا حجارا او حدیدا او خلقا، ایسی مخلوق، یعنی کونوا حجارا، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا، لوہا بن جاؤ، حالانکہ انسان لوہا نہیں بن سکتا لیکن ایک مثال دی جا رہی ہے، یا ایسی مخلوق بن جاؤ یکبرو فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی چیز ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ بھائی تم یہ سمجھتے ہو اس کا ریورس ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، کچھ بھی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے بن جاؤ، لیکن پھر بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی یعنی واضح انداز میں اللہ نے اس دعوے کو بیان کیا ہے کہ کچھ بھی بن جاؤ، یعنی جو وہ چیز بھی بن جاؤ جو بننا تمہارے لیے ناممکن ہے، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لیکن اللہ زندہ کرے گا تمہیں دوبارہ۔ تو کیا انداز ہے قرآن مجید کا۔ تو اللہ نے یہاں بھی قیمہ بنا کے اس لیے رکھوایا کہ بھائی سادہ مردہ کو ریورس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تمہاری راکھ اگر گنگا جمنا میں بہا دی جائے اور بکھیر دی جائے اور راکھ کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پرندے کھا لیں، جانور کھا لیں، حشر کروں گا دوبارہ سے، میں تم سب کو زندہ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اسلام کا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، فنا نہیں ہو جاتے، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پہلے انسان بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ تمہاری حالت کو چینج کر کے نعیدکم اسی میں تحلیل کر دیں گے، لوٹا دیں گے، مٹی بنا دیں گے۔ 2 قدرت کے کرشمے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، ایک اور میرے کہنے سے یقین کر لو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ایک دوبارہ پھر میں اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ تو مٹی سمٹ کے انسان بن جاتی ہے، انسان بکھر کے مٹی بن جاتا ہے، یہی مٹی پھر سمٹ کے انسان بن جائے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے جو اللہ ہمیں دکھا بھی رہا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رکوع کے مقتضیات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔